2007 में मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और फिर तकरीबन 2015-16 ऑनवर्ड्स ना मेरा वो खतरनाक वाला फेज स्टार्ट हो गया कि जिसमें ऑब्वियसली कुछ लाइफ में कुछ डिसीजन लिए थे, जिसके बाद देखा कि लाइफ वैसी है नहीं जैसे नजर आती है। जो मुश्किल वक्त होता है ना, ये बड़ा प्यारा होता है। इसमें अपने पराये का भी पता चल जाता है और अल्लाह को भी अपने पराये का पता चल जाता है। बहुत ज़्यादा जिक्र होता है हज़रत वासिफ अली वासिफ का, तो थोड़ा सा अगर आप इनका बैकग्राउंड बताएं कि ये हैं कौन। जितना मैंने उनको पढ़ा है ना, तो वो चोजन वन। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने कुरान पाक की उन आयात को आम फहम करके आसान करके लोगों तक पहुंचाया। गम क्यों इम्पोर्टेंट है जिंदगी में? मुझे वो हजरत का बड़ा प्यारा फिक्रा याद आ गया कि इबादत फरिश्ता तो बना सकती है, इंसान नहीं। इंसान दर्द से बनता है। देखिए, गम इबादत का बेहतरीन टाइम है। मैं अगर पूरी जिंदगी में से वो 4 साल निकाल दूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं। व्हाट इज सूफीज़्म? तसव्वुफ बोलने की बात है ही नहीं, करने का काम है। अल्लाह से अपने फासले को कम करने का नाम शरीयत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने फासले को कम करने का नाम तसव्वुफ है। जो रिलीजन है और जो कल्चर है, इसमें कितना डिफरेंस है? देखिए, इंसान की आदत है मिलावट करने की। हमारी बहजत उम्मत जो बचत है ना, वो यही है कि कुरान पाक महफूज हमारे पास मौजूद है। तो दाता अली हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह का 1000 साल पुराना ये फिक्रा नोट कीजिएगा कि हमारे दौर की सबसे बुरी बात यह है कि बात तहकीक से निकलकर तकलीद में चली गई। एक आम बंदा या एक आम बच्चा जब ये देख रहा होता है, उसको होता है कि यार मैं कैसे उस्ताद को ढूंढूं। When the student is ready, teacher will appear। पहले तू अपने आप को एक आईना बना, वो खुद निकल के आएंगे अपने निकाब से। हजरत से किसी ने पूछा कि इन झूठों की दुनिया में सच्चा कैसे ढूंढूं, बड़ा प्यारा जवाब दिया कि तुम खुद सच्चे हो जाओ, सच्चा खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। स्कॉलर अगर रिजिड होता जा रहा है तो वो बच्चा भी टेक्निकली रिजिड होता है। तो व्हाट इज द फाइन लाइन कि अच्छा यार मुझे अब अंधी तकलीद यहाँ नहीं करनी। हजरत की अगर ऑडियो सुने ना, वो इतना इनकरेज करते थे कि सवाल पूछो। उस्ताद का काम है कि सवालों के जवाब दे। अगर आपका उस्ताद सवाल पूछने पे जज्बाती हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। जिसके जहन में कोई सवाल नहीं, उसकी बेहतरी का कोई हाल नहीं। अभी हमने आई थिंक पिछले 5-6 सालों में देखा कि जो रिलीजियस कंटेंट है वो भी डिजिटल पे बहुत ज्यादा राइज हुआ। बहुत खुशाइंद है। ठीक है, वो इख्तिलाफ अपनी जगह पे कि ये फिर अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद यहाँ पे भी बनानी शुरू कर दी है, लेकिन एटलीस्ट डिस्कशन तो शुरू हो गई है। उस दिन एक साहब आए और उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती कि मैंने दीन अपने बेटे से सीखा। तकदीर में या खुद हासिल करने में, इनमें क्या फर्क है? हमारी तकदीर ना दुआओं में पोशीदा है, लेकिन एक शर्त है, किसी को कहना ना पड़े कि मेरे लिए दुआ करो, वो तुम्हें देखे और दुआ दे। और जनरली जेन जी के साथ भी आप बड़ा इंटरेक्ट करते हैं, आपकी वीडियोस के साथ भी, उनके आपको बुनियादी क्या मसाइल आज के दौर में लगते हैं? पेरेंट्स को मैं साफ साफ कहूंगा कि किसी और दौर के बच्चे हैं, इनको दुआओं के साथ इनके सफर पे रवाना करें। जो गुमराह न हुए, उनको राह पे आने की लज्जत का अंदाजा कैसे होगा? इनको एक ही मेहरबानी करनी है, आप लोगों ने एक चीज देनी है। वसीम भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। जज़ाकल्लाह, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया बात करने का। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ज़ाहिर है वीडियोस तो हर बंदे ने, मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ ज़रूर देखा होगा। स्पेशली आई थिंक जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, लोगों को लगता है कि आपकी कोई बड़ी लंबी चौड़ी कोई टीम है, कोई पीछे पूरी कोई स्ट्रैटेजी है, क्या है। आपका जो फिटनेस का या हेल्थ वाइज जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका मेडिकल का काम है, और फिर आपका एक साइड है ज़रा तसव्वुफ और रिलीजन के साइड पे, उससे पहले जाने से आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि इन दोनों को एक तो आपने मिलाया कैसे, और आपका पर्सनल स्टोरी आपकी ख़ुद कहाँ से शुरू हुई। अभी जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि आपका तारुफ दोनों फील्ड से कैसे हुआ, सो थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड आप बता सकें अपना। देखिए, मेरा जो स्टार्ट है ना, वो ऐसे है कि जब मैं फिटनेस की दुनिया में आया, मेरा खुद एक बड़ी छोटी उम्र से ना वज़न बढ़ता रहा। वज़न कम करने की एक जर्नी है, बढ़ाता कम हो जाता, फिर बढ़ाता फिर कम हो जाता, इस तरह से। तो फिर जब मैं डेप्थ के साथ इसके अंदर गया, जब मैंने इसके मुतल्लिक पढ़ा और फिर अपनी एक अच्छी सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो 3rd ईयर 4th ईयर MBBS की बात थी। तो उसी दौरान मैंने अपने साथ जो क्लास फेलोज थे उनको भी जिम लेके जाना शुरू किया, जो स्ट्रगल कर रहे थे। तो मैंने देखा ना कि जब वो अपनी डाइट चेंज कर लेते थे, एक्सरसाइज कर लेते थे, तो उनकी ना वो हेल्थ बहुत बेहतर हो जाती थी। डाइजेस्टिव इश्यूज़, नींद बेहतर होना, और वो बड़े खुश होते थे, बड़ी दुआएं देते थे। तो मैंने कहा अगर इसी को हम प्रोफेशन बना लें तो इससे बेहतर क्या होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ सर्टिफिकेशंस की, मेडिकल कंप्लीट किया, सर्टिफिकेशंस की, फिर इसी तरह से जर्नी स्टार्ट हुई। अब मैं सिर्फ फिजिकल उसके ऊपर लगा हुआ था। फिर मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया ना, कि जब खुद मैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हुआ। और ये जो हेल्थ से लेके यहाँ तक का कितना सफ़र था तकरीबन? 2007 में मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और फिर तकरीबन 2015-16 ऑनवर्ड्स ना मेरा वो ख़तरनाक वाला फेज स्टार्ट हो गया कि जिसमें ऑब्वियसली कुछ लाइफ में कुछ डिसीजन लिए थे, जिसके बाद देखा कि लाइफ वैसी है नहीं जैसे नज़र आती है। जो मुश्किल वक्त होता है ना, ये बड़ा प्यारा होता है। इसमें अपने पराये का भी पता चल जाता है और अल्लाह को भी अपने पराये का पता चल जाता है। तो वहाँ से फिर एक नई जर्नी स्टार्ट हुई। और जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, एंग्जाइटी में था, मैंने अपना जिम भी फॉर सेल लगा दिया था, सुसाइडल थॉट्स, ये सारी चीज़ें।
تو اسی دوران ایک دن میں بیٹھا ہوا تو قاسم علی شاہ صاحب کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے ذکر کیا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا کہ میرے استاد میرے پیر و مرشد. تو میں نے نا سرچ کیا, سمپل گوگل کیا تو ایک ویڈیو آ گئی غم کے عنوان سے. تو جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا تیرے رب سے سب سے قریبی رشتہ سجدے کا ہے, اور اس سے بھی قریبی رشتہ آنسوؤں کا ہے. آنکھ میں آنسو ہیں, سر سجدے میں ڈال, نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہوں میں, دیکھ کہ غم تجھے کیسے سرفراز کرتا ہے. یہ جو آنسو ہے نا, یہ وہ موتی ہیں جو تجھے تیرے مقام سے آشنا کریں گے. غم سے گھبرانا نہیں ہے, غم کو ریڈ کرنا ہے. جسے تم اپنا بدترین دور سمجھ رہے ہو وہ بہترین دور کا آغاز ہے. اور ان کی ایک بات جو میرے دل کو لگ گئی کہ اپنے سارے کام تم نے اللہ پہ ڈالے ہوئے ہیں, اللہ کے کون سے کام ہیں جو تم کر رہے ہو؟ تو اللہ نے تمہیں کسی پرپس کے ساتھ, بڑے مقصد کے ساتھ بھیجا ہے. اللہ کی تم بڑی بھرپور انویسٹمنٹ ہو, تو اپنا پرپس دریافت کرو. تو میرے دماغ میں کہ ڈائبٹیز ریورسل پروگرام, لوگ دوائیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, تو کیوں نہ میں ایک آن لائن پروگرام سٹارٹ کروں کہ جس میں لوگوں کو گائیڈ کروں. اور اس سے پہلے آپ نارمل میڈیسن اپنی کر رہے ہیں, مطلب یہ نہیں کہ جم ٹریننگ اسی کے ذریعے لوگوں کو گائیڈ کرتا تھا. ڈائبٹیز ریورسل پروگرام جو تھا نا, وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا کیونکہ آن لائن بہت سارے لوگوں نے اس کو جوائن کر لیا. اب وہ ایک فیس بک کلوز گروپ تھا, اس میں جب ہم نے ڈائٹ ایکسرسائز بتانی شروع کی, لوگوں نے اپنی بلڈ شوگر شیئر کرنا شروع کی, تو حیران کن طور پہ جن کی 400 350 رہ رہی تھی, وہ ایک ہی ہفتے میں 200 150 120 اور وہ دعائیں دینا شروع کر گئے. تو یہاں سے پھر جب میں مزید اس کے اندر جب گیا تو میں نے دیکھا کہ ڈائٹ اور ایکسرسائز صرف وہ پہلو نہیں ہے کہ جو لوگ مس کر رہے ہیں, سب سے امپورٹنٹ ہے خیال کی پریشانی. جتنی ڈائبٹیز تیزی سے ان لوگوں کو ہوتی ہے جو سٹریس کو مینیج نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ کورٹیسول سٹریس ہارمون ہے, جتنا وہ بڑا رہے گا بلڈ میں اتنی شوگر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو پھر انگزائٹی کے متعلق جو حضرت کی آڈیوز تھیں کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں, خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. جس کا جو خیال ہے اس کا وہی حال ہے, خیال اچھا ہے تو حال بھی اچھا ہے. تو اسی طرح سے جب انگزائٹی والی سائڈ کی جب ہم نے دریافت کیا تو پھر آہستہ آہستہ پورا ایک پینل بنا جس میں فزیو تھراپسٹ, ڈائٹیشین, سائیکالوجسٹ, مطلب بائی بک بھی لے کے چل رہے ہیں, اور جو اسپریچول سائڈ ہے اس پہ لوگ مجھ سے ملتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ان ساری ملٹی جو ڈائمینشنل اپروچ ہوتی ہے کہ ڈائٹ کو بھی چینج کیا, ایکسرسائز بھی, یعنی کہ ڈاکٹر بدلنے کے ساتھ خود کو بدلا, تو اس سے لوگوں کی زندگی میں بڑی آسانی آ جاتی ہے. اور جو لوگوں نے اپنی یہ جھگڑے پالے ہوئے ہوتے ہیں نا, میرا یہ ماننا ہے کہ صحت اچھی ہو جائے تو بڑی بات بھی چھوٹی لگے گی, صحت نہ ہو تو چھوٹی بات بھی بڑی لگتی ہے. تو یہ ساری چیزیں, میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی میں مشن کو لے کے چل رہا ہوں, میرا یہ ماننا ہے کہ ایک بڑا مشن مجھے لے کے چل رہا ہے. میں نہ ہوتا تو میری جگہ کسی اور سے کام لے لیا جاتا, لیکن وہ بس اللہ کی طرف سے جب ایک چیز طے ہو جائے نا, حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ تمہاری تقدیر میں اگر کچھ لکھا ہو تو تم کوشش میں مجبور کر دیے جاتے ہو. اور ڈپریشن انگزائٹی کو میں اللہ کا سب سے بڑا تحفہ سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ آپ کو یہ سکھانے کے لیے آتی ہے کہ تیری تکلیف سے بڑی تکلیف دوسرے کی ہے. یہ احساس جگانے کے لیے آتی ہے, اور جس کا احساس جاگ جاتا ہے اس کا نصیب جاگ جاتا ہے. تو میں یہی سمجھا. آپ نے اپنی ویڈیوز میں بھی اور ابھی بھی جیسے بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے حضرت واصف علی واصف کا, بٹ بہت کم لوگ ہیں میرے خیال سے جن کو پتہ ہوگا کہ یہ صاحب ہیں کون. کوئی سمجھتا ہو یار یہ کتب پیر صاحب یہ کون, مطلب بیکاز ظاہر ہے ابھی ان کی وفات بھی کچھ عرصہ پہلے ہوئی ہے, تو تھوڑا سا اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ یہ ہیں کون. یہ دیکھیں, ان کا مقام اللہ جانے وہ جانے, ہم ماننے والے ہیں. عقل کی انتہا حیرت ہوتی ہے جب آپ شدید تکلیف میں ہونا. حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ دور سے آنے والی آواز اندھیرے میں روشنی کا کام کرتی ہے, اور جب آپ اس آواز پہ چلنا شروع کرتے ہو, عمل کرنا شروع کرتے ہو, اور آپ یہ دیکھتے ہو کہ کسی کے حوالے سے زندگی گزارنا کتنی آسان ہو جاتی ہے, تو آپ کا وہ محسن جو ہے نا وہ پھر آپ سے نہیں بھولتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے انسان کا شکر نہ ادا کیا وہ اللہ کا کیا شکریہ ادا کرے گا. تو یعنی کہ یہ جو محسن ہے نا, اور رہبر کا زندگی میں مل جانا, میں یہ مانتا ہوں کہ جیسے ڈائٹ کے لیے ایک استاد ہونا چاہیے, آپ یونیورسٹی میں وہاں پہ ایک استاد ہونا چاہیے, زندگی کا ایک استاد ہونا چاہیے. سورہ کہف کی واضح آیت ہے کہ جب ہم کسی کو گمراہ کرنے پر آتے ہیں تو تم اس کے ارد کوئی راہ بتانے والا نہ پاؤ گے, تو رہبر کا چھن جانا گمراہی کی دلیل ہے. اور ایک استاد کا لائف میں ہونا نا یہ بہت ضروری ہے. میں جتنا میں نے ان کو پڑھا ہے نا, تو وہ چوزن ون جو اللہ کی طرف سے جو چنے جاتے ہیں. اس دن ایک خاتون آئی, عربی ان کی بڑی اسٹرانگ نا, تو قرآن پہ ان کو بڑا عبور, تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ عام انسان جب واجد صاحب کو سنتا ہے نا تو اس کو ایک شخصیت بولتے ہوئے نظر آتی ہے. میں جب سنتی ہوں تو مجھے قرآن کی آیات نظر آ رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے قرآن پاک کی ان آیات کو عام فہم کر کے آسان کر کے لوگوں تک پہنچایا. اور جو سب سے بڑی بات کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے, تو ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کا تعارف ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا.
تو ان کا مرکز جو ہے وہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ہم آج کے دور میں چونکہ عربی اس طرح سے نہیں جانتے تو ہماری اپنی زبان میں انہوں نے وہی جو اللہ کا پیغام ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے, وہ ہمیں آسان کر کے دیا, دین کو آسان کر کے دیا. اچھا, میرا حضرت واصف سے آئی تھنک جو انیشیل آپ کہہ لیں تعارف تلاش, ان کی بڑی مشہور ایک کتاب, میں میرے خیال سے انگلینڈ میں جب پڑھ رہا تھا تو وہاں پھر اس کے بعد شہاب نامہ اور پھر ظاہر ہے اور سو آئی تھنک یہ اس ٹائم یہ تقریباً 70-80 کی دہائی میں یہ 3-4 دوست ممتاز مفتی, قدرت اللہ شہاب اور واصف صاحب, اشفاق احمد صاحب, وہ محافل کی جتنی آڈیوز ہیں وہ اشفاق صاحب نے ریکارڈ کرنا سٹارٹ کی تھی. تو وہ بڑا ان کی جو آپس کی جو گفتگو ہے نا, ان کی آڈیو ٹیپس بھی موجود ہیں, وہ بڑی مزے کی ہیں. ان کی پرسنل زندگی کا کچھ ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ مطلب ظاہر ہے ڈاکیومنٹ تو ہے, بٹ یہ لوگ کون تھے, مطلب بیکاز لوگوں کے تھوڑی چونکہ عام بندے کو یہ ہے نا کہ اس کے سامنے تو یا تو ایک پیر ہے یا ایک ٹپیکل اسکالر ہے جس نے داڑھی رکھی ہے, وہ مدرسے گیا اور اب مسجد کا امام ہے, یا ایک جو صوفیزم میں ایک طریقت کا جو ٹریڈیشنل میتھڈ ہے. بٹ یہ لوگ میرے خیال سے بڑے ان کنونشنل اور ان ٹریڈیشنل قسم کی آرتھوڈاکس سے اس سے ذرا نکل کے آئے کہ تاکہ ہر مکتب فکر کے لوگ نا ان کے پاس آتے تھے, ان کے محافل میں ہر اسکول آف تھاٹ کے لوگ بیٹھا کرتے تھے. اور ان کا ایک بڑا پیارا فکر ہے کہ فرقہ پرست حق پرست نہیں ہو سکتا. تو یہ بیسیکلی فرقوں کی نفی کرنے کے لیے آئے تھے تاکہ تصوف کے ذریعے, تصوف کے رنگ میں لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے اور ان سے وہ جو 60-70 سال کی زندگی میں کام کرنے ہیں نا, وہ کرنے والے کام کروا لیے جائے. کیونکہ ڈفرینسز اتنے زیادہ ہیں نا کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بزرگان دین کی محفل میں نہ بیٹھا کرو, بزرگ دین کی محفل میں بیٹھا کرو. کیونکہ جب آپ ہر جگہ بیٹھتے ہو نا تو بیٹھے ہم ہر بزم میں جا کر جھاڑ کے اٹھے اپنا دامن, عمل کرنا نہیں ہے, ایک سے ایک بات سن لی, دوسرے سے دوسری بات سن لی اور پھر کنفیوژن ہو گئی. تو یہ نہیں کہ کیونکہ ایمفیسس ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو ایک استاد کا ملنا نا وہ سفر آسان کر دیتا ہے. کیونکہ سفر اتنا لمبا ہے ہی کوئی نہیں. اگر آپ دیکھ لیں, میں جس ایج میں ہوں آدھی سے زیادہ گزار چکے, بچی کچی بھی گزر جانی ہے. تو جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا اس کا شیطان استاد ہوتا. تو یہ جتنے بھی لوگ جو اشفاق احمد صاحب کی شکل میں, حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ, ان سب کا مقصد یہ تھا کہ اس فرقہ واریت کو ختم کیا جائے اور اپنی شریعت میں رنگ محبت کا پیدا کیا جائے. ان سے کسی نے تصوف کا پوچھا کہ تصوف کیا ہے, تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اپنی عبادات میں رنگ محبت کا پیدا کر کے عبادات کو آسان کرنے کا نام تصوف ہے. ایکسکیوزز ساری ختم کروائیں کہ بھئی جو کرنے والے کام ہے وہ کروا لو, میری محبت میں کر لو. جب آپ کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے نا یا کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی مہربانی ہے اللہ پاک کی, اللہ کریم کی, کہ انہوں نے ہمیں ایسے لوگ دیے ہیں کہ جن کو سن کے ہم محبت کے ساتھ اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں. کیونکہ اس زمینی سفر میں اگر کوئی ایک چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. تو یہ جس کو عطا ہو جائے نا, اس کے لیے پھر لڑائی جھگڑے ختم کرنا اتنا مشکل نہیں رہتا. تھوڑا سا اگر آپ تصوف کو اور کھولیں, بیکاز تصوف کے بارے میں بھی کافی کانسیپٹس ہیں. اگین اس میں ایک ہے کہ نہیں یہ جو صوفیزم یہ تو بالکل ہی دین ہی الگ ہے, یا یہ اسلام کی شکل چینج کر دی. پھر ایک دوسری تھوڑی سی جو آپ کہہ لیں کہ سلفیت والی سائڈ ہے, یا مڈل ایسٹرن جہاں سے وہ, تو اور پاکستان میں ذرا تھوڑا زیادہ ہے. پھر یہ دربار اور یہ مطلب جو عام بندے کے ذہن میں یہ جو کانسیپٹ ہیں, اسینشلی لائک واٹ از صوفیزم. ٹھیک ہے, تصوف بولنے کی بات ہے ہی نہیں, کرنے کا کام ہے. ایک اور بڑا پیارا انہوں نے جو ان کی جو ڈیفینیشن بتائی کہ اللہ سے اپنے فاصلے کو کم کرنے کا نام شریعت ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فاصلے کو کم کرنے کا نام تصوف ہے. یہ کرنے کا کام ہے, بولنے کی بات ہے ہی نہیں. جیسے ایک حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرض اور نوافل پہ عمل کر کر کے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. تو فرض ہے اپنے بچوں کو پالنا, اور جو نفل ہے وہ ہے یتیم بچوں کو پالنا. تو محبت کے ساتھ جب آپ کسی بزرگ کے پاس بیٹھے ہو, آپ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اب وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ کام سارے کرنے ہیں, تو آپ محبت کے ساتھ جب اس شریعت پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہو تو یہ تصوف ہے. جس نے نہیں کرنا نا, اس نے کسی بھی جگہ پہ رہ کے نہیں کرنا. کوئی ایک بس پکڑنی ہے, چاہے وہ دیوبندی بس ہو, چاہے وہ نقش بندی بس ہو, کوئی ایک بس پکڑیں اور عمل شروع کر دیں. جو بس اسٹیشن پہ بس سلیکٹ کرتا رہ جائے گا وہ سفر سے محروم ہو جائے گا. تو یہ جتنے بھی رنگ ہیں نا, یہ مختلف رنگ ہیں, اور اس میں اگر آپ اخلاص کے ساتھ چلنا شروع کر دو اور اپنی عبادات میں محبت لے آؤ تو میرے نزدیک یہ تصوف ہے. یہ کسی کی کوئی جاگیر نہیں ہے. ہم اکثر سمجھتے ہیں نا کہ اس کا کوئی ایک واحد ایک ہی سورس ہوگا, نہیں. اور جو لوگ کلیم بھی کرتے ہیں, جو ڈفرینٹ فرقے میرے خیال سے خود کلیم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں, جنت میں وہ جائے گا جس کا کوئی فرقہ نہیں.
ٹھیک ہے, میرا یہ ماننا ہے, اس کے اوپر شاید لوگ جو بھی اختلاف کرنے والے کریں. میں یہ مانتا ہوں کہ جس کے دل میں کسی بھی دوسرے انسان کے لیے ذات پات کو لے کے, رنگ نسل کو لے کے ذرا برابر بھی بغض ہے, وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہ اکٹھا کرنے کا نام ہے. اگر آپ کا بڑا آپ کو فرقہ پرستی سے نکال رہے تو وہ اللہ کے راستے کا مسافر ہے. ایک لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ. یس بالکل. اگر اس کی محفل میں بیٹھنے کے بعد آپ کے اندر نفرت نکلتی ہے, ختم ہوتی ہے, محبت پیدا ہوتی ہے, دنیا کی محبت کم ہوتی ہے, دوسرے کا احساس بڑھ جاتا ہے, جھوٹ کم ہو جاتا ہے, سچ کی آپ متلاشی ہو جاتے ہو اپنے اندر سچ پیدا کر کے, تو یہ سب تصوف ہے. آپ نے بہت زیادہ ذکر کیا استاد کا, ابھی ہم جب پیچھے بات کر رہے تھے, اور ویسے بھی آپ کی ویڈیوز میں کہ جو استاد بہت ضروری ہے, استاد بہت ضروری ہے. اب لیکن ایک عام بندہ یا ایک عام بچہ جب یہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو ہوتا ہے کہ یار میں کیسے استاد کو ڈھونڈوں, مطلب میں کسی فرقے میں جاؤں, کسی میں اسکالر کو کروں. اب ڈیجیٹل اسکالرز بھی بہت زیادہ آ گئے ہیں, پھر وہاں جا کے بھی فرقہ واریت اور وہ آ جاتی ہے. when the student is ready, teacher will appear. پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا, وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نقاب سے. تو پہلے ہم نے اپنے اندر کی سچائی کو ڈھونڈنا ہے, کہ جب ہم خود سچے ہو جائیں گے ہمارے اندر جھوٹ ختم ہو جائے گا, اور جب ہم ریڈی ہو جائیں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ ہمیں اچھے استاد تک نہ پہنچا دے. حضرت سے کسی نے پوچھا کہ ان جھوٹوں کی دنیا میں سچا کیسے ڈھونڈوں, بڑا پیارا جواب دیا کہ تم خود سچے ہو جاؤ, سچا خود تمہارے پاس آ جائے گا. تو اتنا مشکل نہیں ہے اللہ کی فریکوینسی کے ساتھ ان ٹیون کرنا. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے, مجھے ایک بزرگ نے بہت پہلے آئی تھنک یونیورسٹی دور میں, ان سے میں نے ایگزیکٹ یہ سوال پوچھا کہ لوگ ولیوں کی ذکر کرتے ہیں اور پھر کتب اور کافی, اگر آپ تصوف کے اس میں پورے جائیں تو کہاں بندہ ڈھونڈے جا کے. مطلب اب ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں, کیا پتہ وہ مڈل ایسٹ میں ہیں, اور اب وہ میں تو بڑی چھوٹی عمر میں تھا, تو اب وہ عربی بولتے ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں عربی. تو یہ تو مطلب پریکٹیکلٹیز اس میں کیا ہیں. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ آپ استاد نہیں ڈھونڈتے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یو جسٹ ہیو ٹو پریپیئر, اور استاد آپ کے پاس پھر جو ہے نا کون ہے جو ریڈی ہے کہ جس سے میں کام لوں, اللہ کے کام لوں. اور حضرت نے تو ولی کی نا بڑی پیاری ڈیفینیشن بتائی کہ استاد, آپ بھی ٹیچنگ کرتے رہیں, استاد اگر مخلص ہے اور اہل ہے تو اللہ کا ولی. تو آپ کو اسی یونیورسٹیز میں مل جائیں گے. میں کتنے بچوں کو, بیٹیوں کو جانتا ہوں کہ جن کو ان کی یونیورسٹیز میں ایسے اللہ کے ولی ملے, لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں. اور تھوڑا سا بتائیں کہ جو ریلیجن ہے اور جو کلچر ہے, اس میں کتنا ڈفرینس ہے. بیکاز ہم جنرلی اگر دیکھیں تو پاکستان میں بھی, مڈل ایسٹ میں بھی, اور دین کے اندر بھی بہت سی مسلمانیت ہماری ڈرائیو ہوئی ہوئی ہے شاید کلچر سے رادر دین ہارڈ کور ریلیجن سے. بٹ ہم نے ظاہر ہے کلچر کی آڑ میں جو ہے وہ اس کے اوپر ریلیجن ڈال دیتے ہیں, اور پھر دین جو ہے وہ بدنام ہے اور وہ ہو جاتا ہے. تو ان دونوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, انسان کی عادت ہے ملاوٹ کرنے کی. جتنی بھی جو پرانی کتابیں جو کہ جو ہے ڈسکنٹینیو ہو گئیں, اس کی وجہ تھی کہ اس میں ملاوٹ کر دی گئی. اسی طرح سے ہمارے برِ صغیر میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اتنی ملاوٹ کہ کتابوں میں وہ جو اصل بات جو اللہ کے ولی نے کی تھی اس میں اتنی ملاوٹ کر دی گئی کہ اب وہ عقل مانتی نہیں. یہ اکثر آج کل نا اس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ جو تقلید, تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا 1000 سال پرانا یہ فکرہ نوٹ کیجئے گا کہ ہمارے دور کی سب سے بری بات یہ ہے کہ بات تحقیق سے نکل کر تقلید میں چلی گئی. تو جب آپ اندھا دھند چلنا شروع کر دیتے ہیں اور تحقیق چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے. ہماری بحیثیت امت جو بچت ہے نا وہ یہی ہے کہ قرآن پاک محفوظ ہمارے پاس موجود ہے. کون سے کتنے لوگ ہیں جو اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو رجوع نہیں کرتے, بڑے تھوڑے لوگ ہیں نا. تو آج بھی اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کر لیں, حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تو بہت زیادہ انکریج کرتے تھے کہ تشریح سے شروع کرو, کسی کی بھی پڑھ لو. اب اگلی بحث یہ آ جائے گی نا کہ کس کی پڑھو, 99% تو وہ سیم ہی ہے نا, اس میں تو کسی کی بھی پڑھ لو اور عمل کرنا شروع کر دو. اس قرآن پاک میں تمہارے لیے ایک آیت ہے, وہ ڈھونڈنا شروع کر دو. اور جب آپ اس طرح سے اس کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہو, اور میں تو یہ اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ پھنس جاتے ہو, آپ قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے ہو, آپ کھولتے ہو اس کو, تو آپ تک وہ بات آ جاتی ہے اور آپ تک وہ میسج کنوے ہو جاتا ہے. تو یہ زندہ جاوید کتاب ہے اور اپنے اصل میں محفوظ ہے. حضرت سے کسی نے پوچھا کہ دین تو بڑا ڈیٹیل ہے تو اس کو آسان کر کے بتا دیں. بڑا پیارا جواب کہ عبادت اللہ کی, محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی, خدمت انسان کی, اور عاقبت اپنی. اب یہ 4 چیزوں کے اوپر اگر عمل کرنا شروع کر دیں, میں کہتا ہوں کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا کیوں نہ, میرے نزدیک اللہ کا دوست ہے, اللہ کا ولی ہے. میں کون ہوتا ہوں کسی پر فتویٰ لگانے والا. لیکن ابھی آپ نے جیسے استاد کے ڈھونڈنے کا ذکر کیا, پھر ابھی ہم نے جیسے تقلید کا ذکر کیا. اب اکثر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لیٹس سے کہ آپ نے کوئی استاد آپ کو مل گیا, وہ ڈیجیٹل استاد ہے, آپ نے جیسے آپ شاید ملے کبھی بھی نہیں ہوں گے حضرت واصف علی واصف سے, لیکن آپ نے ان کو ایک وہ اپنا رہبر کے طور پر لیا.
اب لیکن اس کے اندر جب آپ اس بندے کو فالو کرتے ہیں، اسپیشلی آج کے دور میں ڈیجیٹل کے اوپر جو ریلیجن ایک چل رہا ہے، اور ہمارے کافی یوٹیوبر جو ریلیجس اسکالرز ہیں، اب وہاں بھی ہمیں بہت زیادہ ریجیڈیٹی جب نظر آتی ہے. اب آپ تو کہہ رہے ہیں کیونکہ استاد ہے، اس بچے کو لگ رہا ہے کہ یار میں نے تو استاد ڈھونڈ لیا ہے. اب اسکالر اگر ریجڈ ہوتا جا رہا ہے تو وہ بچہ بھی ٹیکنیکلی ریجڈ ہوتا جائے. تو واٹ از دا فائن لائن کہ اچھا یار مجھے اب اندھی تقلید یہاں نہیں کرنی؟ تو اس کے پیرامیٹرز آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ حضرت کی اگر آڈیو سنیں نا، وہ اتنا انکریج کرتے تھے کہ سوال پوچھو، ہماری پریشانیاں، ہماری غلط فہمیاں، کوئی تو ہو جو ہماری غلط فہمیاں دور کرے. اور وہ بڑا انکریج اس لیے بھی کرتے کہ تمہارے سوال آنے والے لوگوں کے سوال بنیں گے اور میرے جواب ان کے جواب بنیں گے. تو استاد کا کام ہے کہ سوالوں کے جواب دے. اگر آپ کا استاد سوال پوچھنے پہ جذباتی ہو رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. کیونکہ یہ تو انسانی ذہن، جس کے ذہن میں کوئی سوال نہیں اس کی بہتری کا کوئی حال نہیں. تو یہ نہیں کہ سوال تو اچھا سوال بھی آدھا جواب ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ اگر آپ کا استاد مخلص ہے اور سچی میں اللہ کا ولی ہے تو آپ کے سوال پوچھنے پہ گھبرائے گا نہیں، وہ آپ کو آپ کی تسلی کرائے گا. اور اسی طرح سے کتنے سوالات ہیں کہ لوگ سوال لے کے آتے ہیں، چونکہ مجھے وہ آڈیوز میں مل چکے ہیں، میں جیسے ان کو دے دیتا ہوں وہ دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو بھی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں یہی ہے کہ ہمارے سوالوں کے جواب ملے ہیں تو بات یہاں تک پہنچی. انسانی ذہن تو سوال پوچھتا ہے. تو آج کل جو پرابلم یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور باقی سب غلط ہے. اور فرقہ پرستی جو ہے نا، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سٹارٹ میں آپ بیٹھتے ہیں بڑا پیور فارم میں آپ کو سب نظر آتا ہے، 2-3 مہینے گزرتے ہیں اور اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ چلو اب ہماری سائڈ پہ آ جاؤ. تو یہ جو فرقہ پرست حق پرست نہیں ہو سکتا. تو یہ پہلا جو ٹیسٹ ہے کہ جس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے استاد کی محفل میں بیٹھنے کے بعد آپ کے اندر سچ آ گیا ہے، نفرت ختم ہو گئی ہے، آپ سب کو مسلمان سمجھنے لگے ہیں، سب کو اللہ کے بندے سمجھنے لگے ہیں، اور آپ کے دل میں نرمی آ گئی ہے اور دنیا کی محبت کم ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. دل کی نرمی جو ہے یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، بیکاز اس میں بھی ہم ایک میں تھراپسٹ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا، ان سے میری بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے مجھے بڑی خوبصورت اگزامپل دی کہ ایک انسان ہے، اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو آپ کو 2 رستے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. اور انہوں نے اگزامپل مجھے دی ساس کی. انہوں نے کہا پاکستانی خاندانوں کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ساس بہو کا ایک ٹپیکل یہ ہے کہ ساس بہو کے اوپر ظلم کر رہی ہے وہ سارا. اب وہ کہتی ہے کہ یار اگر میں بھی تو اس سے گزری ہوں تو اب لائک دس از واٹ اٹ از. سو بٹ آپ یہ بھی ہے کہ اگر آپ پہ اتنا زیادہ ظلم ہوا ہے یا آپ ایک دکھ سے گزرے ہیں تو آپ اس میں نرمی بھی آپ میں آ سکتی تھی اور آپ میں ایک سختی بھی آ گئی ہے. تو اس کو لائک کس طرح پھر شعر یاد آ گیا کہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھی پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی. تو اپنا اپنا ظرف ہے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام نے ظلم کے سہنے کو صبر کا نام دیا. میاں بیوی کے رشتے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا. سوسائٹی جو سوسائٹی نے ہمیں دکھایا ہے نا، کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مائیں آسیب کی طرح بیٹے پہ سوار ہوتی ہیں اور اس کا گھر بسنے نہیں دیتی. آج میں آڈیو سن رہا تھا تو حضرت نے کہا کہ اپنے بچوں کو سماج سے بچا سکتے ہو نہیں بچا سکتے، اپنے مزاج سے بچا لینا. تو ہم تو بچوں کو گرو ہی نہیں کرنے دیتے اور پھر ہم سمجھ ہوتے ہیں کہ ہم نے وقت روک لیا، حالانکہ وقت رکا نہیں ہوتا. وہی ساری نفرتیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر وہی پیٹرن ریپیٹ ہوتے ہیں. وہی ساس جس نے وہ ظلم دیکھا اب وہ اپنی بہو کے ساتھ بھی وہی ظلم کر رہی ہے. لیکن اب وقت بدل رہا ہے، اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اب لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے. یہ جو لوگ ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں نا، ان کو ہم معاف تو کر دیتے ہیں، گلے نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ ہمارے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. تو یہی ہے نا کہ لوگوں نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ اس کو ابھی سائڈ پہ رکھتے ہیں. ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا اس کا ہمیں جواب چاہیے کہ ہم اپنا خیال تو رکھتے ہی نہیں. خواتین کو میں زیادہ اس لیے ٹارگٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ ایموشنل بینگز ہیں. ان کے اگر تھاٹس پروسیس نہیں ہوں گے، ایموشنز ریگولیٹ نہیں ہوں گے تو گھر کبھی بھی نہیں بسے گا. اس لیے ان کو اپنے اوپر کام کرنا ہے. 80% جو آٹو امیون بیماریاں ہیں وہ خواتین میں ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ دوسروں کا خیال رکھتی ہیں، اپنا نہیں رکھتی. تو اب یہ جو لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ میاں بیوی، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو وہ سکھ دے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے، وہ پرائیویسی دے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے. اگر وہ اس کو نہیں دے رہا کل کو وہ گلہ نہیں کرے گا. آج کل جو ڈیورس طلاقیں اتنی بڑھ چکی ہیں، کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم وہ بیسک ایک ماحول جس میں ایک انسان نشو نما پاتا ہے. اور بچوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے مسکراتی صحت مند ماں. اگر ماں نے ٹراما دیکھا ہے تو بچوں میں بھی وہ ٹرانسفر کرے گی. یہ تمام خواتین جو اس وقت سن رہی ہوں گی نا، ابھی جو بات میں کہنے والا ہوں کافی ساری ریلیٹ کریں گی کہ جب ان کو غصہ آتا ہے ساس پہ، شوہر پہ، تو بچوں کو جانوروں کی طرح مارتی ہیں. اور یہ بچے کبھی بھی نہیں بھولتے، یہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں.
لیکن پھر اگین اگر اس کو ہم ریورس انجینئرنگ کریں دیکھیں کہ یہ بات آ کہاں سے رہی ہے, کیونکہ ایک عورت کو سمجھا نہیں گیا, سنا نہیں گیا, اور اس کو وہ اسپیس نہیں دی گئی جو وہ ڈیزرو کرتی تھی. تو یہ جو معاشرہ جس طرف چل پڑا ہے نا, جیسے اسٹارٹ میں آپ نے بولا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ جو ہماری جو بر صغیر میں دین کے نام پہ جو ظلم کروائے جاتے ہیں, تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارا ایک معاشرتی ہمارا ایک کلچر کا ایک حصہ بن چکا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو اب بدلنا ہوگا, اور آج کی پوڈ کاسٹ کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے کہ کہاں کس کو کتنی جگہ دینی ہے, یہ چیزیں پتہ چلیں. اور پولرائزیشن کو اگر ہم دیکھیں, بے شک وہ ریلیجن میں دیکھیں, پالیٹکس پہ دیکھیں, ڈیجیٹل کے اندر دیکھیں, اس کی بنیادی کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ کیوں ہوتی جا رہی ہے, ڈسپائٹ کہ اب نالج بھی بہت زیادہ ہے. نالج تو میں نہیں کہوں گا, انفارمیشن کا فلو بہت زیادہ ہے. اب اس کے اندر سے آپ نے وزڈم نکالنا تو ایک الگ چیز ہے. جب آپ کے پاس اتنا کچھ آ گیا ہے تو پھر بھی پولرائزیشن آ رہی ہے. تو قرآن کی ایک آیت نا کہ تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. علم کے ساتھ جو ہے بحث کرتا ہے, عمل خاموش چلتا ہے. تو جب ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے نا, اور ہم بہتر انسان بن جائیں گے, تو ہم سب کو ٹالریٹ کرنا شروع کر دیں گے, ہماری ٹالرنس بڑھ جائے گی. یہ جو بات ہے نا کہ چاہے وہ دین ہے, میں ٹھیک ہوں, میرا فرقہ ٹھیک ہے, باقی سب غلط ہے, میرا لیڈر ٹھیک ہے, باقی سب غلط ہے. وہ حضرت کی ایک بڑی پیاری دعا ہے کہ یا اللہ اسلام کو مسلمانوں سے بچا اور سیاست کو سیاستدانوں سے بچا, ایک لیڈر عطا فرما. تو یہ جو لیڈروں کی الغار ہے, اسی نے تو کام خراب کر دی. اور سب سے بڑھ کر کہ آپ کا لیڈر کل کو برا پھنسے گا, آپ کے لیڈر کو سننے کے بعد آپ کے اندر کیا چینج آیا, بدتمیزی آئی ہے یا نرمی آئی ہے. کیونکہ دیکھیں, میں اپنا جواب دے ہوں, اگر مجھے کوئی نہیں جانتا, لیکن اگر مجھے کوئی مرتبہ مل گیا اور مجھے کوئی شہرت مل گئی, تو اب میں بہت سارے لوگوں کا بوجھ اٹھاؤں گا. قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیکن دوسری طرف یہ جتنے بھی لوگ یہ جو لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں, اور اس کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی محبت, اقتدار کی محبت, پیسہ, پاور اور پاور کا غلط استعمال. حالانکہ ڈیپ ڈاؤن یہ سب جانتے ہیں کہ ایک دن سب کچھ ختم ہونے والا, لیکن شاید مہر لگ گئی ہے. اور انہی کو سن کے جب لوگ جھوٹوں کو سن کے سچائی کدھر سے آئے گی. سچ وہی ہے جو صادق کی زبان سے نکلے. تو جتنا آپ خود سچے ہو جاؤ گے انشاءاللہ اتنا آپ کو سچا اٹریکٹ کرنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ ڈرائیو آپ کو پتہ ہے سائیکولوجیکلی یہ کہاں سے ہوتی ہے یہ چیز؟ کیونکہ ہماری مینٹل ہیلتھ اپنی جگہ پہ ہے ہی نہیں. اگر باپ بیٹا کھانے کی ٹیبل پہ دو سیاستدانوں کو لے کے ایک دوسرے کے ساتھ تلخ کلامی کر رہے ہیں, تو میں کیسے مان لوں کہ یہ ذہنی طور پہ ٹھیک ہے؟ کو باپ بیٹے کا ایک ادب بھی تو ہے نا. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا, کتنی جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ وہ سیاستدان ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کوئی اللہ معافی کوئی پیغمبر نہیں ہے, سیاستدان ہے, اور وہ اس کے اندر بھی خطا ہے, غلطیاں ہیں, اس کے اندر بھی کمی ہے. تو یہ اپنے منہ سے کہہ دینا کہ واقعی جی اس نے غلط کیا. جب شخصیت پرستی اس حد تک بڑھ جاتی ہے نا کہ آپ کو غلط بات غلط ہی نہ نظر آئے, پھر اس کا یہی نتیجہ نکلے گا. اور اس کے عام بندے کو پیرامیٹرز کیا رکھنے چاہیے اپنے ذہن میں؟ لیٹس سے کہ ایک عام بچہ اگر ابھی یہ دیکھ رہا ہے اور وہ استاد ڈھونڈ رہا ہے یا کوئی پولیٹیشین کو فالو کر رہا ہے کچھ, سو ایک انٹرنل کیا 4-5 پیرامیٹرز ہوں کہ یار اچھا اگر اس سے بعد اب آگے نکلی تو میں نے ذرا ہولڈ بیک کرنا ہے. دیکھیں کیریکٹر, سب سے پہلے تو دیکھیں کہ کہیں جھوٹ تو شامل نہیں ہے کہ آج کوئی اور بات کی تھی, کل کوئی اور بات کی ہے. اسی طرح سے نرمی, آواز کی نرمی. انسان کی سب سے بڑی پیاری بات یہ ہے کہ وہ اونچا سنتا ہے اور دھیما بولتا ہے. تو نرمی کے ساتھ بات جو, اور آج کل آپ دیکھ لیں کہ ممبر پہ یا کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا نرمی کے ساتھ بات کی جاتی ہے. ایون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک فرعون سے بات کرنے سے پہلے کہہ رہا ہے کہ اس سے نرمی سے جا کے بات کرنا. تو جس سے نرمی چھین لی گئی اس سے دنیا جہان کی خیر چھین لی گئی. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ آپ جس کو فالو کر رہے ہیں اس کا ڈائریکٹ اثر آپ کی زندگی کے اوپر ہے. اور یہ بڑی سخت بات ہے اگر لوگ سمجھ جائیں. تو ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کوئی ایسا لیڈر دے کہ جس سے ہمارا وطن بدلے اور ہم بہتری کی طرف جائیں. میں تو پرسنلی جو میرا ابھی تک کا جو ہم نے بچپن سے ابھی تک دیکھا ہے, تو بس ہر بندہ دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے, اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ خود جھوٹا ہو جاتا. تو یہ بڑا بدقسمتی ہے ہماری, لیکن کیا کریں. اور تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ جو عبادت ہے یا جو دین ہے, بنیادی اس کا کیا مقصد ہے؟ بیکاز اس میں بھی اب لوگ کہتے ہیں کہ یار اچھا فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے زیادہ ہیں, تو اللہ کو ہماری تو ضرورت نہیں کہ اگر میں کوئی مطلب اللہ کی عبادت کر رہا ہوں ہزاروں لاکھوں میں تو لائک واٹ از دا ایسنس آف دا عبادت؟ مجھے وہ حضرت کا بڑا پیارا فکر یاد آ گیا کہ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے, انسان نہیں. انسان درد سے بنتا ہے. تو جب دوسرے کا درد محسوس ہونے لگے, دوسرے کے درد کو اپنا درد محسوس کرنے والے کو بلند خیالی عطا کی جاتی ہے. اور بلند خیال انسان خاک نشین ہو تب بھی عرش نشین ہوتا ہے.
تو یہی ہے کہ یہ جو درد ہے نا کہ دوسرے کا احساس, انسانیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے, میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی زبان سے یہ حدیث سنی, اس کا مفہوم ہے کہ میرے نزدیک میں 1 مہینے مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھوں, اس سے بہتر ہے کہ میں کسی کے ساتھ جا کے اس کا کوئی کام کر دوں, اس کی کوئی مشکل دور کر دوں. یہ ہے دین. دین کچھ بھی نہیں ہے اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حقوق العباد کے معاملات, کہ آپ کی اپنی وائف کے ساتھ. اس دن مجھے بڑی پیاری ویڈیو لگی کہ جس میں اسکالر کہتے ہیں کہ دنیا آپ کے اوپر سٹیمپ کر دے کہ یہ اچھا انسان ہے, اور آپ کی بیوی آپ کے اوپر سٹیمپ نہ کرے کہ اچھا انسان نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھے انسان نہیں ہو, اچھے مسلمان نہیں ہو. تو گھر میں ڈسپلن کو نہیں, محبت کو نافذ کرنا ہے اور ایک اچھا بہترین انسان بننا ہے. بڑی پیاری بات حضرت سے پوچھے گی کہ عمل صالح کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں عمل صالح یہ ہے کہ اپنی ذات سے لوگوں کو محفوظ رکھنا, اور اس کا ایک جو انتہائی شکل ہے کہ اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچانا. جتنے بھی لوگوں نے اسلام قبول کیا نا, ڈنڈے کے زور پہ نہیں قبول کیا, وہ اخلاقیات اس لیول پہ ہوتی تھی کہ وہ حیران رہ جاتے کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کس اللہ کو مانتے ہیں, یہ کس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. اور جیسے ہی ان کو تعارف ہوتا وہ فوراً ہی مان لے آتے. ایک امام تھے, وہ کسی جگہ جانے لگے تو ان کے استاد نے ان سے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ فلانی جگہ جا رہا ہوں تبلیغ کرنے. تو جواب دیا کہ کوشش کرنا زبان کا زیادہ استعمال نہ کرنا پڑے. تو یہ جو عمل ہے نا, جو کریکٹر ہے, جب یہ وہ جو مومن کا جب وہ پراپر ڈیولپ ہو جائے گا تو پھر اس کی اس زبان میں اللہ پاک وہ تاثیر ڈال دے گا کہ لوگوں کے لیے اس بات پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہوگا. باعمل انسان کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے, اور جو انسان باعمل ہو جاتا ہے اس کے لیے پھر تبلیغ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور جو تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ تنقید لوگوں کی طرف سے آتی ہے, اسپیشلی تصوف والی سائڈ پہ, کہ اگر ہم لوگ ہر چیز کو ہی ایک سافٹ قسم کا دین بنا کے رکھیں گے, تو کوئی بھی حکمران آتا ہے تو آپ سارے حکمرانوں کے ساتھ بھی دوستی ہیں. اب جیسے تبلیغ جماعت کے اوپر ایز این ایگزامپل ایک بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ اگر سارے ہی اچھے ہیں تو پھر جابر حکمران کے سامنے کھڑا کس نے ہونا ہے, یا آپ نے غلط کو غلط کب کہنا ہے, کہ یہ نہیں, اور کھڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے کوئی جا کے دھماکے کرنے ہیں یا کوئی بندوق نکالنی ہے, بٹ ایٹ لیسٹ آپ زبان سے جو ہے وہ ایک سٹینڈ لینا. تو ان دونوں میں ایک کانفلکٹ آف وہ نہیں ہے کہ حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ اگر بادشاہ فقیر کا قرب چاہے تو اس کی خوش قسمتی, فقیر اگر بادشاہ کا قرب چاہے تو اس کی بدقسمتی. تو یہ بڑا ایک چینج آ گیا. آج کل تو فقیر زیادہ جاتے ہیں رادر دین کے بادشاہ. بالکل, تو یہی تو بالکل کہ یہ کاش ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ دین کو بیچ کر دولت دنیا مل بھی جائے تو ہمارے کس کام کی. تو یہی ہے نا کہ دین کا سودا نہیں کرنا اس تھوڑی سی چھوٹی سی زندگی کے لیے. لیکن وہ یہ نا کہ ہر انسان سے اس کا اپنا پوچھا جائے گا. تو اگر میں اب لوگوں کی نقص نکالنا شروع کر دوں, عیب نکالنا شروع کر دوں, تو پھر بات وہیں آ جائے گی, ہم بھی وہیں کھڑے ہو جائیں گے. تو جو وہ کر رہا ہے اس کو کرنے دو. انہی میں سے لوگ ہیں جو سچے ہیں, جو پوشیدہ بیٹھے ہیں, جو ظاہر ہوں گے. حضرت کی 80s کی ریکارڈنگ کا فکر ہے کہ ان قریب مشرق کا فقیر مغرب میں مشہور ہونے والا. تو اس دن میری جو ہے ادھر سے جاپان سے کال پہ بات ہو رہی, تو خاتون کہتی ہیں کہ میں جب کوکنگ کر رہی ہوتی تو میں نے حضرت کی آڈیو لگائی ہوتی اور میں وہاں سن رہی ہوتی. تو مجھے یہ فکرہ یاد آ گیا کہ آہستہ آہستہ لوگوں تک وہ خیر کی بات جائے گی. اور یہ کوئی اپنا کوئی مسلک بنانا نہیں ہے, عمل کروانا ہے. کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے آ جاؤ, عمل کرنا شروع کر دو. اور یہ جتنی بھی ہے جو ہم اس ویڈیو میں بھی جو بات کر رہے ہیں, اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے بھی جتنے بھی لوگوں تک بات جائے گی, اس کا مقصد یہ ہے کہ آسانی پیدا کی جائے. کیونکہ آپ جتنے بھی سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ اٹھا کے دیکھ لیں گے تو وہ پھنسا ہی رہے ہیں لوگوں کو. عمل ماضی کا کوئی پرانا ٹاپک پکڑا ہوا ہے اور اس پہ ایک دوسرے کی تذلیل کر رہے ہیں. تو صحابہ نے کلمہ پڑھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی. اگر ہم یہی کرنا شروع کر دیں تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا. آپ نے جیسے سوشل میڈیا کی بات کی, ابھی ہم نے آئی تھنک پچھلے 5-6 سالوں میں دیکھا کہ جو ریلیجس کانٹینٹ ہے وہ بھی ڈیجیٹل پہ بہت زیادہ رائز ہوا. پرابلی ڈاکٹر اسرار کو شاید لوگ ان کے ٹائم پہ اتنا نہ سنتے ہوں جتنا اب ان کی شارٹس اور ریلس اور وہ چیزیں آ رہی ہیں. اس کی بنیادی آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ یہ جو اچانک ایک رائز ہوا ہے, وہ یوتھ کلب والے بوائز ہوں, مفتی مسعود ہوں, انجینئر صاحب ہوں, ساحل, بڑا خوش آئند ہے, بہت خوش آئند ہے کہ اسی میں جہاں پہ ٹھیک ہے وہ اختلاف اپنی جگہ پہ کہ یہ پھر اپنی 1.5 انچ کی مسجد یہاں پہ بھی بنانی شروع کر دی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ڈسکشن تو شروع ہو گئی ہے نا. اس دن ایک صاحب آئے اور انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میں نے دین اپنے بیٹے سے سیکھا. اب ہمارے بچپن میں ہم کبھی بھی یہ نہیں سن سکتے, امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور آج اگر یہ چینج ہو رہا ہے کہ اس نے مجھے کتنے میرے کانسیپٹ کلیئر کیے, کتنی میں نے اس سے باتیں سیکھی, تو ڈسکشن تو سٹارٹ ہو گئی ہے نا. سب اپنی اپنی جگہ پہ جو ایک کام کر رہے ہیں نا کہ جو اویئرنیس دے رہے ہیں, بس
ہر چیز کو نا میانہ روی کے ساتھ کرنا ہے. خیر الامور اوسطھا, بہترین کام وہ ہے جو میانہ روی کے ساتھ کیے جائیں. اتنا اندھے بھی نہ ہو جاؤ نا کہ انسان کو غلط چیز بھی غلط نہ لگے. سب سے بڑی بدی کیا ہے کہ جو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بدی ہے. اور سب سے بڑی بدی کیا ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں. یہ شیطان کا بھی ڈائلاگ تھا, اور اسی لیے اس کے ہزاروں سالوں کے سجدے ضائع ہو گئے. تو تم مجھ سے بہتر ہو, میں تم سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. جب ہم اس طرف آ جائیں گے نا تو کوئی بات نہیں بگڑی. اور ڈسکشن کے لیے اگر ہم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر ہم کسی کو ہرانے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے. لیکن ڈیجیٹل پہ تو اگین ناٹ نیمنگ اینی اسکالرز 90% تو آپ کو یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ یار مطلب میرے سے کوئی جیت نہیں سکتا. میں نے ایٹ لیسٹ آئی تھنک کوئی 2-4 اسکالرز ہوں گے جو کہیں کہ یار میں ایگری نہیں کرتا بٹ شاید میں اس کے اوپر ریسرچ کر لوں گا جا کے. وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایٹ لیسٹ, لیکن یہاں تو ہمیں اتنی ریجڈٹی نظر آتی ہے. اپنی ذات کے ساتھ زیادتی ہے نا, کس کا نقصان. بٹ آپ کو لگتا ہے یہ مطلب صحیح بات ہے, آپ کو بھی نظر آتی ہے؟ بالکل بالکل. اور اس کے اوپر میں نے بھی آپ کو جو واقعہ سنایا کہ ایک جرنلسٹ تھے, ان کو پتہ چلا کہ اس وقت یہ 70s 80s کی بات ہے کہ جو بھی وائس صاحب سے ملتا تھا ان کا فین ہو جاتا تھا. تو کہتے ہیں میں نے بھی بڑی کتابیں پڑھی تھی تو میں بھی چلا گیا اور میں نے جاتے ہی بحث چھیڑ دی. اب واسف صاحب سمجھ گئے کہ یہ تو آیا کسی کچھ مقصد کے, بحث جیتنے کے لیے آیا, سیکھنے کے لیے نہیں آیا. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ محترم آپ مجھے اپنے علم سے شکست نہ دیں, آپ مجھے اپنے اخلاق سے فتح کر لیں. اور اخلاق کی جو فتح ہے نا اس میں کسی کی شکست نہیں ہوتی. بندہ جو ہے نا وہ دل قربان کر دیتا ہے اور وہ صاحب پھر جگہ سے ہلے نہیں. تو اگر یہ بات ہم کہہ دیں کہ ٹھیک ہے یہاں پہ مجھ سے یہ بات ایسی ہو گئی, میں اس کے اوپر تھوڑا اپنا کام کروں گا, میں اس کو دیکھوں گا, اس کے اوپر مزید پڑھوں گا, لیکن وہ جب اڑ جاتے ہیں تو سارا کام خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ اب وہ اپنی ٹیم کو لے کے بیٹھے ہوئے نا. تو بس وہ یہی ہے کہ آپ نے اگر عمل کرنا ہے تو آپ کے لیے وہ اتنی بڑی بات نہیں. میں سب کو سنتا ہوں الحمدللہ سوشل میڈیا پہ, اور جو خیر کی بات مجھے آ رہی ہوتی ہے. اس دن اس ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا کہ اگر آپ کے پاس کوئی انسان اپنی پریشانی لے کے آئے اور آپ اس کی پریشانی دور کر سکتے ہیں اور آپ اس کی پریشانی دور نہ کریں, آپ جتنے مرضی نمازی ہو جائیں آپ سب کچھ کہلا سکتے ہیں, نیک نہیں کہلا سکتے. تو نیکی کی ہی دوسرے بندے کے ساتھ جاتی ہے. تو اگر ہم نے سب کو ہی ملٹی پلائی بائی 0 کر دیا, کوئی کہتا ہے مزارات پہ جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, کوئی کہتا ہے کہ گستاخ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر ٹھیک کون ہے؟ تو یہی ہے نا کہ ان چیزوں کو ابھی ہم نے سمجھنا ہے کہ اور سب کو اکٹھا کرنا ہے. اس کی ابھی ہم اس دور سے گزر رہے ہیں نا, ایک ایولیوشن کا. ایگزیکٹلی. جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ کر کے سارے ایک جگہ پہ آئیں گے. وہ حضرت کہتے تھے نا کہ جب کشتی ڈوبنے لگے نا تو کشتی کے اندر لڑنے والے ایک دوسرے کو گلے لگا کے اسی اللہ کو پکارتے ہیں. تو اصل میں کشتی ڈوب رہی ہے, وقت گزر رہا ہے, کچھ عرصے بعد سب نے ختم ہو جانا ہے. تو جس دن یہ ریئلائزیشن ہو جائے نا کہ یہ جھگڑا ہمارا کتنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے, تو یہ سارے گلے لگا لیں گے ایک دوسرے کو, اور ایک دوسرے کو نان مسلم کافر کہنا بند کر دیں گے, گستاخ کہنا بند کر دیں گے. اتنا ڈفرینس ہے ہی نہیں جتنا ہم نے بنا لیا. اور تھوڑا سا بتائیں کہ جو تقدیر میں اور یہ قسمت میں اور خود سے محنت کرنے میں یا خود حاصل کرنے میں ان میں کیا فرق ہے؟ بیکاز ایک بنیادی لوگوں کا ہوتا ہے کہ یار قسمت میں لکھا ہوا ہے تو پھر تو آ جانا, پھر میں کچھ بھی نہ کروں. ہماری تقدیر نہ دعاؤں میں پوشیدہ ہے, دوسروں کی دعاؤں میں. لیکن ایک شرط ہے, کسی کو کہنا نہ پڑے کہ میرے لیے دعا کرو, وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے. کسی کی زندگی میں ایسا کر جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے. اس دن ایک پیشنٹ آئی, انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی کہ ایک خاتون میرے پاس آئی, ان کو آپریشن کے لیے پیسے چاہیے تھے. کہتے میرے پاس پیسے تھے نہیں, تو میرے پاس کانوں میں نا سونے کی بالیاں. تو بالکل نا ایک ریفلیکس ہوا نا کہ ایک دم سے میں نے وہ کانوں کی بالیاں اتاری اور میں نے اس کے ہاتھ میں رکھ دی کہ اس سے کوشش کر لو اگر ہو جائے. اور میں نے کہا بہن دعا کرنا. تو کہتی ہیں کہ بہن وہ جو دعا نکلنی تھی نا نکل گئی. اور یہ کہہ کے وہ رونا شروع ہو گئی. کہتے ہیں زندگی میں پہلی دفعہ میں اس بات کو اس طرح سے سمجھ نہیں پائی, لیکن مجھے میری کیفیت بڑی بدل گئی. تو کہتے ہیں کافی عرصے کے بعد میرے ساتھ میں تکلیف میں تھی اور اسی تکلیف سے گزری, مجھے بہت سخت ضرورت تھی, ایمرجنسی تھی, اور ایسی ایک انسان آیا اور اس نے میری جب ویسی ہیلپ کی اور کہا کہ دعا کرو, اور میں نے اس کو کہا کہ وہ جو دعا نکلنی تھی نکل گئی, تو اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ جو اس دن خاتون کہہ رہی تھی اس کا مقصد کیا تھا. تو جو آپ نیکی دوسرے کے ساتھ کرتے ہو اور کسی کا کام کر دو, کسی کے لیے آسانی کر دو, اور وہ تہجد میں اٹھ کے آپ کے لیے دعائیں کریں, آپ سوئے پڑیں اور لوگ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں, تو تقدیر بدل جاتی. کسی نے حضرت سے پوچھا کہ کیا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نگاہ مرد مومن ہی تقدیر ہوتی. تو یہ جو مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے. تو وہ اگر آپ کو اللہ کا ولی اس طرح سے مل جائے, وہ آپ سے کام ایسے کروا لیتا ہے, وہ آپ سے کوئی نیکی ایسی کروا لیتا ہے,
وہ کسی ایک مسکین کی, کسی یتیم کی دعا آپ سے ایسے کروا لیتا ہے. بڑا پیارا ان کا فکر ہے کہ اگر ایک ہی نیکی ایک ہی مقام پر بار بار کی جائے تو اسی مقام سے ایک طاقت پیدا کر کے آپ کے اندر شامل کر دی جاتی ہے. تو یہی ہے کہ جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنا شروع کرتے ہو, آپ کی تقدیر جو ہے وہ بدل دے یا کھلنا شروع ہو جاتی ہے یا اس کا حجاب اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں کہ اپنی دعائیں تو ہیں, لیکن مزہ تو یہ ہے کہ لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں. اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ظاہر میں پوشیدہ آپ کی لائف میں ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ اگر ان کو آپ کی موت کی خبر آئے تو ان کو ان کے پیروں تلے سے زمین نکلنی چاہیے. وہ اپنے بھی بچے ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ ضروری وہ جو یتیم ہے, جو کہ اللہ کی اسپاٹ لائٹ میں. اور اسلام بھی جو ہے, قرآن بھی جو ہمیں کہتا ہے کہ جو یتیم ہے, یہ جو بیوہ ہے, یہ اللہ کی اسپاٹ لائٹ میں ہوتا ہے. تو ان کی خدمت کرنا اصل میں اللہ کے کام کرنا ہے. تو یہی ہے کہ تقدیر, میرا یہ بڑا اسٹرانگ بلیو ہے. اور میں نے حضرت کی آڈیوز میں جو بات سمجھی ہے کہ یہ جو لوگوں کی دعائیں آپ کے لیے نا, یہ آپ کا بیڑا پار کرا دیتی ہیں, یہاں بھی اور وہاں بھی. تھوڑا سا درد کے بارے میں اگر آپ بتا سکیں. اب جو بھی بندہ ایک غم سے گزر رہا ہے, اس کو 90% یا 100% سننے میں آتا ہے کہ یار اللہ کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں اللہ انہیں اس سے گزارتا ہے. اب وہ اگلا بندہ کہتا ہے کہ یار اچھا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ میری زندگی نارمل بھی چلتی رہے, اور جو میں نے سیکھنا ہے سپوزٹلی اس غم سے یا اس درد سے, تو میں وہ ویسے سیکھ لوں. مطلب مجھے کیوں اتنا زیادہ جو ہے اس سے گزرنا ہے؟ تو غم کیوں امپورٹنٹ ہے زندگی میں؟ دیکھیں, غم عبادت کا بہترین ٹائم ہے. میں اگر پوری زندگی میں سے وہ 4 سال نکال دوں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں. اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہے نا, حسن نظر ہے. اس کی مثال مجھے ایک بڑے پیارے بھائی تھے, جب میں اس تکلیف سے گزرا تھا تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ وسیم تم اس وقت بل بورڈ کے بالکل سامنے کھڑے ہو, تمہیں اس کے اوپر جو میسج لکھا ہوا ہے وہ نظر نہیں آ رہا. جب تم اس سے گزر جاؤ گے نا, جب تم مڑ کے دیکھو گے تم اسی وقت کا شکر ادا کرو گے. اور اس تکلیف نے, اس پریشانی نے جو کچھ مجھے سکھایا ہے, دنیا کی کوئی چیز نہیں سکھا سکتی. لیکن وہ وداؤٹ اس تکلیف نہیں بندہ سیکھ سکتا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو تکلیف سکھاتی ہے دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں سکھا سکتی. کانفیڈنس ڈزنٹ کم فرام سکسیس, اٹ کمز فرام سروائیونگ فیلیئرس. تو یہ جو فیلیئرز ہے نا, کہ میں کچھ بھی کیا, ادھر بھی میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پا لیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے, یہ ارادے ٹوٹیں گے, آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ دیکھیں جن چیزوں کی میں خواہش کر رہا تھا, اگر اللہ کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی دعا کہ اللہ مجھے اس دعا سے بچا جو تو نے قبول نہیں کرنی, یعنی کہ یا اللہ میری مرضی اور تیری مرضی میں کہیں کوئی فرق نہ نکل آئے. اس دن حضرت نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر اللہ آپ کو آپ کی تقدیر کا قلم دے دے اور کہے کہ کچھ لکھو, کچھ لکھ نہ دینا, کہنا یا اللہ جو تو نے لکھا ہے میں اس پہ راضی ہوں. یعنی کہ اگر اللہ آپ کو ان تکالیف سے گزار کر اپنے سامنے لے آئے موت کے بعد, اور اللہ آپ سے پوچھے کہ ایک زندگی تو نے میری مرضی کی گزار دی صبر کے ساتھ, اب میں تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج رہا ہوں, اب بتاؤ کیسی زندگی دوں, تو آپ بولیں کہ یا اللہ وہی زندگی دے جو پہلے دی تھی. یہ ہے تسلیم و رضا والے لوگ. گلہ جو ہے نا, وہ زندگی سے تمام خوشیاں چھین لیتا. خود سے محبت کرنے کا پہلا اصول گلہ کرنا بند کریں گے. دوسرا اصول خود کو ڈرانا بند کریں گے. عزت ذلت اللہ کے پاس, زندگی موت اللہ کے پاس, رزق ہمارا اللہ کے پاس. یہ جو حضرت کا فکر ہے نا کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے, یعنی کہ ہم نے لائف کو قبول کرنا ہے. کہتے جی وہ بھی آئی تھی, کہتے خوشیاں ساری تم کاٹو, غم تمہاری جگہ کوئی اور کاٹے. تو یہی ہے نا کہ غم جس نے دیے, خوشی بھی اس نے دی تھی, یہ دونوں چٹھیاں اللہ کی طرف سے آئی ہیں, آپ نے قبول کرنی. ایک انسان کو اللہ کے سامنے دعا کیا مانگنی چاہیے؟ لائک خوشی کی مانگنی چاہیے یا کنٹینمنٹ کی مانگنی چاہیے؟ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے کہ تو بھی راضی رہے اور ہم بھی راضی رہے. کہ یا اللہ مجھے قبولیت دے, مجھے ہر اس چیز سے بچا جو مجھے تجھ سے دور کر دے. ہر وہ انسان کہتا ہے نا کہ آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں. سمپل فارمولا, اگر تکلیف نے آپ کو نمازوں کی طرف جاری کر دیا, آنکھ میں آنسو آ گئے, آنکھیں جو ہے وہ نم ہو گئی ہیں, اور درود شریف زبان سے نکل رہا ہے, اور آپ اللہ کے زیادہ قریب ہو گئے ہیں, آپ کو لوگوں کے رویوں کا پتہ چل گیا ہے, اور اللہ آپ سے خاموشی میں سرگوشی میں بات کر رہا ہے کہ اب بتا تیرا میرے علاوہ کون ہے. تو یہی ہے نا کہ ادھر محبت نہیں آنی چاہیے. امیر بزدل ہے, غریب بد دل ہے, اور کوئی بھی خوش نہیں. میں تو جس کلینک پہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, جو غیر شادی شدہ ہیں وہ پریشان ہے, جو شادی شدہ ہے وہ زیادہ پریشان ہے. تو پھر خوش کون ہے؟ یعنی کہ وہ جو ہمارا اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہونا ہے نا, اور اپنے اوپر کام کرنا ہے, وہ ہم نے شروع ہی نہیں کیا. ہمیں بہانا چاہیے. جس انسان نے اپنی پریشانی کی ذمہ داری کسی دوسرے انسان پر ڈالی, اس کی پریشانی قیامت تک ختم نہیں ہوگی. تو یہی ہے نا کہ
اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں, اس کا کیا مطلب ہے؟ بیکاز اس میں لوگ اب یہی ہے کہ یار میری شادی ہو جائے, مجھے پرفیکٹ نوکری مل جائے, میرے پاس $1 ملین آ جائیں, تو شاید پھر میرے پاس اگر یہ سارے پوری چیزیں ہو گئی ہیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. جو 5 مرلے کے کرائے کے گھر میں خوش نہیں ہے نا, وہ انشاءاللہ 5 کنال کے اپنے گھر میں بھی خوش نہیں ہوگا. یہ ہماری عادت ہے. ہیپینس از یور مورل obligation ٹورڈ سوسائٹی. خوش وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. مطلب یہ ہے کہ آج میں ایک فلیٹ کے, میرے پاس فرنیچر نہیں تھا لیکن میں خوش تھا. حضرت نے جب گاڑی خریدی نا تو سب نے کہا کہ آپ نے گاڑی خرید لی. کہتے ہیں نہیں, میں تب بھی خوش تھا, میں آج بھی خوش ہوں. یہ نہیں کہ آپ کی جو اپنی ڈیولپمنٹ ہے, جو آپ کی اپنی گروتھ ہے, اس سے اسلام منع نہیں کرتا, لیکن کیا اس پورے پروسیس میں آپ کیسے انسان بن گئے, کیا آپ نے گلے شکوے کیے؟ کیونکہ اگر آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آ رہی نا اور آپ سختی کی طرف جا رہے ہو تو آپ کی ذات سے کسی کو نفع نہیں ہوگا. تو یہی ہے نا کہ آج اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کی زبان پہ شکر کا کلمہ ہے, کل آپ کے پاس سب کچھ ہوگا تب بھی آپ کی زبان پہ شکر کا کلمہ ہوگا اور بہت سارے لوگ آپ سے مستفید ہو رہے ہوں گے. اور ویسے آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کے اندر کہیں خوشی کا تو کوئی کانسیپٹ, مطلب ایٹ لیسٹ میری نظر سے تو نہیں گزرا کہ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ انسان نے اگر آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو خوش ہونا ہے. اس کا بڑا پیارا کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں جو فرق ہے اس کا نام غم ہے. وہ فرق مٹا دو تو اللہ بھی خوش اور آپ بھی خوش. فرق ہے نا, اللہ نے کچھ چاہا, آپ کچھ اور چاہ رہے ہو. اب اللہ نے جو کام آپ سے کروانا چاہ رہا ہے وہ آپ کر نہیں رہے ہو, اب وہ غم بن گیا. لیکن اگر آپ اس کو قبول کرو گے تو خوشی, اور دوسرے کی خوشی محسوس کرنا. کسی نے پوچھا نا کہ وہ حضرت نے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بارش کی خوبی کیا ہے, تو کہا میرے کھیتوں کو سیراب کرتی ہے. کہتے ہیں بارش کی برائی کیا ہے, میرے بھائی کے کھیتوں کو بھی سیراب کرتی. تو دوسرے کی خوشی آپ کا غم بن جاتی. تو ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ دوسرے کی خوشی ہمارا غم ہے. اگر دوسرے کی خوشی ہماری خوشی بن جائے نا تو ہمارے غم بھی ختم ہو جائے. فرق صرف اتنا, وہ جو زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. نیکی کا ریوارڈ آخرت میں تو ملے گا, لیکن اللہ کے لیے کی گئی نیکی کا سب سے بڑا ریوارڈ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہوتے ہو نا اور وہ آپ کو دعائیں دے رہا ہوتا ہے, اس سے جو سیٹسفیکشن آپ کو ہوتی ہے دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہوتی. اس کے مقابلے پہ دنیا کی کوئی مرسیڈیز نہیں آ سکتی, دنیا کا کوئی مرتبہ نہیں آ سکتا. یہ بات لوگوں کو سمجھانی ہے کہ 2-4 دن کی بیوقوفی چاہیے, پورا اسلام سمجھ آ جائے گا. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جب کفار سے کہا جاتا کہ تم لوگ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے, تو معاذ اللہ وہ کہتے کہ کیا ہم بھی ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لیں. کیونکہ جب آپ اللہ کی راہ پہ چلیں گے نا تو معاشرہ تو آپ کو بیوقوف کہے گا, لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کو اتنی کثرت سے یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ بولے. تو یہ نہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کو اتنا شامل کرنا ہے, جتنا آپ کی کائنات میں اللہ کا حصہ ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا پہ آدھی ادھوری بات سن کے گھر میں اگر جھگڑے ہو رہے ہیں نا اور گھر میں اگر سیاستیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اپنا ہی نقصان ہو رہا ہے. اور اگر کسی کو سننے کے بعد نرمی آ رہی ہے, آپ کے اندر خیر آ رہی ہے, آپ معافی مانگ رہے ہو, معافی دے رہے ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہو. اسلام کا راستہ تو یہ ہے, اسلامی انقلاب کا ایک ہی نشانی ہے, عام معافی. چاہے وہ معاشرے میں آئے, چاہے وہ آپ کا ذاتی انقلاب ہو, اس کی ایک ہی نشانی ہے, عام معافی. اگر آپ نے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے تو مبارک ہو, آپ کے اندر اسلامی انقلاب آ گیا. اگر نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بڑا کام کرنا ہے. تھوڑا سا اگر ہم سیلف لو کی بات کریں, اور اگین ایک تو اسپرچویلٹی کے کانٹیکس میں, بٹ آلسو تھوڑا سا سائیکالوجی کو بھی اگر لیں, اب آج کی اسپیشلی جین زی جو ہے وہ کہ یار سیلف لو از ویری امپورٹنٹ, اور پھر اس میں دوسرے کے لیے قربانی دینا اور دوسرے کے لیے کچھ کرنا, اور پھر اٹس اے ویری وہ بلر سی ایک نا لائن سی ہے کہ کہاں آپ نے بہت زیادہ دینا ہے, کہاں آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے. بیکاز سائیکالوجی یا تھیراپی کہتی ہے کہ جی پہلے اپنا خیال رکھیں پھر کسی اور کو دیں. تو ان دونوں کو لوگ کیسے مطلب سیلف لو, تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو دین کا کانسیپٹ دیا گیا نا کہ سیلف لیس ہو جاؤ, یہ اسلامک کانسیپٹ ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ قوی مومن بہتر ہے اللہ کی نظر میں ضعیف مومن سے. تو قوی مومن نے اپنے آپ کو فزیکلی, مینٹلی, ایموشنلی, اسپریچولی, فائنینشلی قوی کیا تاکہ وہ ڈھیر سارے خیر کے کام کر سکے. تو پہلے اپنی خدمت کرنی ہے, پھر دوسروں کی کرنی ہے. اور سیلف لو کا جو میں نے پہلا پرنسپل کہ گلہ کرنا بند کریں گے, نہ اپنا گلہ کریں گے, ماضی کے ریگریٹس, فلانے کا گلہ, مخلوق کا گلہ خالق سے نہیں کریں گے, خالق کا گلہ مخلوق سے نہیں کریں گے, اور دوسرا خود کو ڈرانا بند کریں گے. اتنا دنیا ہمیں نہیں ڈراتی جتنا ہم خود کو ڈراتے ہیں. سیکیورٹی کا احساس ہی سب سے بڑی انسیکیورٹی ہے, کیونکہ خوف آپ سے عمل چھین لیتا.
آپ اگر خوفزدہ ہو جائے نا، انگزائٹی میں جو چیز آپ کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے وہ فیئر ہے، تو خوف اگر آپ کا بڑھ جائے تو آپ عمل نہیں کر پاتے، پتہ نہیں ایسا ہو جائے گا، پتہ نہیں ویسا ہو جائے گا. تو جو آپ کے کنٹرول میں جو سٹیپس ہیں وہ آپ نے لینے. انسان روح اور جسم کی کمبینیشن ہے. روح کو اللہ کا ذکر چاہیے، جسم کو صحیح خوراک اور ورزش چاہیے اور نیند چاہیے. تو آپ خود سے سوال پوچھیں، کیا میری ڈائٹ اچھی ہے؟ کیا میں ایکسرسائز کرتا ہوں؟ کیا میری نیند بہتر ہے؟ کیا میری کوئی اگر سٹریس لیولز بڑھے ہوئے ہیں تو کیا میں نے کسی سے ڈسکشن کی ہے؟ دوست وہ ہے جو خوشی کو بڑھا دے اور غم کو کم کر دے. کوئی اچھا دوست ہے؟ نیک دوست مل جائے تو آدھی نیکی تو یہی ہے. اگر ان چیزوں کا جواب نہیں میں تو دنیا کا گلہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو ڈائٹ کرنے سے کون روک رہا ہے؟ ایکسرسائز کرنے سے کون روک رہا ہے؟ نیند ٹائم پہ سونے سے کون روک رہا ہے؟ وہ آپ کا اپنا ہاتھ ہے، وہ آپ کا اپنا نفس ہے جو آپ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کہ ساری رات موبائل یوز کرتے رہو، لیٹ سو لیٹ جاگو، سورج نکل چکا ہے، برکتیں تقسیم ہو گئی ہیں اور ہم بے برکتی کا گلہ کر رہے ہیں. تو جس دن ہمیں یہ پتہ چل گیا نا کہ ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں، اور اللہ نے اس وجود کا بھی پوچھنا ہے. قرآن پاک کی واضح آیت ہے کہ تمہیں جو کچھ دیا اللہ نے اس سے متعلق تم سے سوال کرنا ہے. تو آپ کا وجود اللہ نے آپ کے حوالے کیا کہ اس کا خیال رکھو. اور ابھی تو گورا لانجیوٹی اور ہیلتھ سپین کے اوپر کام کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا آپ کا لین مسل میس اچھا ہے اتنی محتاجی کے چانسز کم ہیں. معاشرے میں ٹالرنس نہیں ہے، غصے کا جو ہے بہت زیادہ، آپ دیکھیں کہ مائنڈ فل ایٹنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو بڑا کام کرنا ہے جی اس سوسائٹی کے اوپر. اور جنرلی جین زی کے ساتھ بھی آپ بڑا انٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کی ویڈیوز کے ساتھ بھی، ان کے آپ کو بنیادی کیا مسائل آج کے دور میں لگتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پیرنٹس کو میں صاف صاف کہوں گا کہ یہ کسی اور دور کے بچے ہیں، ان کو دعاؤں کے ساتھ ان کے سفر پہ روانہ کریں. اور دوسرا یہ مطلب یہ کہ ان کے حال پہ ان کو جو گمراہ نہ ہوئے ان کو راہ پہ آنے کی لذت کا اندازہ کیسے ہوگا. ان کو ایک ہی مہربانی کرنی ہے، آپ لوگوں نے ایک چیز دینی ہے، آخرت کی فکر، کہ میرے بچوں ایک دن تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور تم نے اپنی زندگی کا جواب دینا. یہ مہربانی آپ نے کر دینی ہے. باقی ہم بھی پیدائشی نمازی نہیں ہیں، ہر بندے نے پورا وہ پروسیس سے گزرا اور آہستہ آہستہ پھر دین کی طرف آیا. تو یہ زیادتی نہیں ہوگی کہ ہم ذہن میں یہی سوچتے رہیں کہ ہم ان کے اوپر سوار رہیں اور ان کو روکتے رہیں. وہ پورے پروسیس سے گزر رہے ہیں، ان کو گزرنے دیں. ان کی فٹنس کے اوپر کام کریں، ایکسرسائز کے اوپر، سپورٹس کے اوپر ان کو انکریج کریں تاکہ وہ ڈرگ سے بچے رہیں. اور باقی اگر وہ سوال پوچھتے ہیں نا تو ان کے دوست بنیں، ان سے پوچھیں، ان کو انکریج کریں کہ سوال پوچھو. اور اگر کوئی دین کے حوالے سے سوال سخت آ بھی جاتا ہے تو گھبرائیں نہیں، آس پاس دیکھیں کوئی اچھا استاد ڈھونڈیں، اس کے پاس لے کے جائیں اور اس کے سوالوں کے جواب دیں. کیونکہ وہ بچہ ہے، اگر اس کو وہ سوالوں کے جواب نہیں ملے وہ ذہن میں سپریس رہ جائیں گے اور کل کو جا کے کسی نہ کسی بیماری کی شکل میں ظاہر ہوں گے. تو جین زی تو مجھے بڑی امیدیں ہیں کہ یہ بچے ہم سے بہت آگے ہیں. یہ ایک آدھ بات ایسی کر دیتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ بھائی مطلب اتنی گہری بات. لیکن چونکہ سب سے بڑا چیلنج یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا ہے، تو اس کا ایک درمیانہ استعمال، اسکرین ٹائم کو کم کرنا، وہ بیسک ٹریننگ ہے. بس یہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جتنا یہ سپورٹس میں ایکٹیو رہیں گے، جتنا یہ خود سے محبت کریں گے، جتنا ان کو سوالوں کے جواب ملیں گے، جتنا ان کے پیرنٹس ان کے اچھے دوست بنیں گے، اتنا جو ہے چیزیں ان کے لیے آسان رہیں گی. لاسٹلی تھوڑا سا بتائیں کہ ایک بندہ اگر لیٹس سے یہ پوری کانورسیشن اس نے دیکھی، اس نے کہا یار اچھا مجھے ابھی استاد بھی ڈھونڈنا ہے، مجھے صحیح راہ پہ بھی چلنا ہے، مجھے نالج بھی حاصل کرنا ہے، مجھے ہیلتھ بھی اپنی دیکھنی ہے، تو کیا انیشیل لیٹس سے 3 سے 5 سٹیپس ہیں جو ایک عام بندہ جس کو کوئی مطلب نہیں، نہ اس کے کانٹیکٹس ہیں، نہ اس کو اتنا علم ہے، بٹ وہ چاہتا ہے کہ یار جو بھی صحیح راہ ہے اس کی طرف میں جاؤں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کیونکہ جو روح جسم میں قید ہے نا، اس کے رزق کا اہتمام کرنا ہے، اور اللہ کا ذکر اس کا رزق ہے. ٹھیک ہے، تو اپنا بانڈ اللہ کے ساتھ اسٹرانگ کریں اور اللہ سے مدد مانگے کہ یا اللہ میں یہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں اپنی لائف کو بہتر کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کے لیے آسانی عطا فرما میرے لیے، او بنانے والے مجھے پھر سے بنا. اسی طرح سے جو وجود ہے اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جائے. اور سٹارٹ بے شک واک سے کریں، اچھی بک ریڈنگ کریں، اچھی بکس پڑھیں. اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ کو جتنا بہتر کر سکتے ہیں کریں، اور آس پاس مساجد کو آباد کریں. وہاں پہ کہیں نہ کہیں دیکھیں، یہ جو اللہ کا فضل ہے نا، ملتا متلاشی کو ہی ہے. تلاش تو شروع کریں نا. اگر آپ گھر میں قید ہو جائیں گے، گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، تو آپ خدمت کس کی کریں گے؟ تو یہی ہے نا کہ وہ جو آپ نے ایک کمفرٹ زون جو اپنا بنایا ہوا ہے اس سے باہر نکلیں. اور وہ یامین الدین صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ کمفرٹ زون ایک تھپڑ کی مار ہے. آپ شروع کریں اور پھر دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تبارک آپ کے لیے آسانی کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت
یاد کر لیں کہ لقد خلق الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا. تو جتنا بھی کمال ہے نا وہ کمفرٹ زون سے باہر میں. تو بے شک پہاڑ کی چوٹی کو چند قدموں سے طے کیا جاتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں. کوئی نہ کوئی زندگی میں, اور حضرت نے اس کو بڑا پیارے طریقے سے سمجھایا کہ کوئی ایک خوبی اپنی زندگی میں ایسی لے آئیں جو آپ کو لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے گی. کوئی ایک خامی اپنی زندگی سے ایسے دور کر لیں جو آپ کو لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند, اور آہستہ آہستہ اپنے ریئل کو اپنے آئیڈیل کے قریب کرتے جائیں اور باعمل بننا ہے. قرآن ترجمے سے پڑھیں, بک محفوظ ہے, اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, عمل کرنے والے کے لیے آسانی ہے. تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا, اپنی ہیلتھ کو سیریسلی لیں. دنیا کا سب سے امیر انسان وہ ہے جس کے پاس صحت ہے اور سکون قلب ہے, باقی وہم و خیال ہے. میرے پاس روزانہ لوگ آتے ہیں جن کی ہیلتھ خراب ہوئی ہوئی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم سب کچھ دینے کو تیار ہیں, ہماری یہ صحت بہتر ہو جائے. تو یہ جو وجود اللہ نے امانت کے طور پہ دیا نا, اس کا خیال رکھنا شروع کریں, اس کی نشو نما شروع کریں. جو انسان اپنی قدر کرتا ہے اللہ بھی اس کی بڑی قدر کرتا ہے. فارچون جو ہے نا وہ بہادر کو فیور کرتا ہے اور پریپیئرڈ کو فیور کرتا ہے. تو آپ کتنے پریپیئرڈ ہیں اور کتنی آپ کے اندر وہ عقیدہ ہی کیا جو آپ کو کریج نہ دے. تو یہی ہے نا کہ جذبے کے ساتھ, ہمت کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کریں, اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کرتا رہے گا. اور واسف صاحب کو اگر کسی نے پڑھنا شروع کرنا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ دل دریا سمندر بک ان کی. اس دن میں کلینک میں بیٹھا ہوا, پیشنٹ تھے, تو ایک دم سے ایک بزرگ آئے اندر, کہتے ہیں یہ باہر کتاب کس نے لکھی ہے؟ تو میں نے کہا یہ حضرت واصف علی واصف کی بک ہے. کہتے ہیں یہ کوئی انسان تو نہیں لکھ سکتا. وہ اتنے شوق میں چلے, کہتے ہیں میں لے جاؤں. میں نے کہا آپ ہی کے لیے رکھیے. میں کلینک میں نا بکس رکھتا ہوں باہر, اور یہ کتنی دفعہ ہو چکا ہے کہ پوچھ کے بھی اور پوچھے بغیر بھی لوگ لے جاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اگر کوئی ایک انسان چینج ہو گیا تو جیسے پوری انسانیت چینج ہوگی. اور یہ بک اس کا کیا مین وہ کرکس کیا ہے اس کا؟ ڈفرینٹ مضامین ہے, چہرہ, خوش نصیب, یعنی کہ آپ ایک دنیا میں آئے, آپ کو ایک سوسائٹی نے ایک کانسیپٹ دیا, آپ جب وہ بک پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کو ایک بہت خوبصورت محبت سے بھرا, درد سے بڑا ایک پیغام ہے جو آپ کی سوچ بدل دیتا ہے, جو آپ کی ایسی ذہن سازی کر دیتا ہے کہ آپ گئے تھے, وہ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر, حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. تو یہ نہیں کہ آپ بڑی کوئی گلے شکوے لے کے گئے ہوتے ہو, لیکن جب آپ کھول کے پڑھنا شروع کرتے ہو تو وہ آپ سے وہ کتاب یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کی پریشانی اپنی جگہ پر, آؤ تمہیں ایک بڑی پریشانی سے جو ہے انٹروڈیوس کرواتا ہوں. اور چھوٹے ڈر کو بڑا ڈر ختم کرتا ہے, چھوٹی پریشانی کو بڑی پریشانی ختم کرتی ہے. اور سب سے بڑی پریشانی کیا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. ہم کچھ عرصے کے مسافر ہیں, پھر ہم نے لوٹ کے اپنے دیس جانا اور وہاں کی تیاری کرنی. بامقصد انسان کو کوئی ڈر خوف نہیں رہتا. جو بامقصد زندگی ہوتی ہے نا, اس پہ کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا. مر کے جی اٹھنے کی خوشی تو اسی کو ہوگی جو اس زندگی میں کچھ کر رہا ہے. تو یہ آپ کو نا ایک پرپز دے دیتی ہے. تو یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہے نا, ان کا مرکز وہی کہ جو چار اس میں کہ عبادت اللہ کی, محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی, خدمت انسان کی, اور آخرت اپنی. تو یہ آپ شروع کریں انشاءاللہ, ان کو پڑھنا سننا, لائف بالکل وہ کہتے ہیں نا بدل جائے گی انشاءاللہ. خیال بدل جائے تو حال بدل جاتا ہے انشاءاللہ. وسیم بھائی تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. ابھی بھی بہت سی چیزیں آئی تھنک ہیلتھ اور وہ ہے, بٹ وہ پرابلی ہم اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو تنگ کریں گے. بٹ بہت شکریہ فار یور ٹائم. جزاک اللہ جی. تھینک یو.